मेहमान आ गया, शुक्र तक़सीम खुदा करने करो नेमतें, महे रहमान रमज़ान आ आ गया। गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़ुलासतुल कुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पारा नंबर 1 और पारा नंबर 2 की जो है ख़ुलासतुल कुरान कर लिया है। आज हम करेंगे पारा नंबर 3 का ख़ुलासतुल कुरान। इसमें जो है आगाज़ जो है तिलका रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़ी यानी फ़ज़ाइल अम्बिया अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहे हैं। तीसरे पारे के शुरू में ही अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। इरशाद फरमाया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम में से बाज़ अम्बिया को अल्लाह ताला ने दूसरे और बाज़ पर फ़जीलत दी है। उम्मत से तो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अफजल हैं, लेकिन नबियों में से बाज़ नबी ऐसे हैं जो दूसरे नबियों से अफजल हैं। किसी नबी को अल्लाह ताला ने अपने साथ बराह रास्त हम कलाम होने का जो है शरफ़ बख्शा है, तो किसी नबी को कोई और एज़ाज़ बख्शा है। हर नबी को कोई ना कोई एज़ाज़ जो है मौजज़ात के तौर पर जो है दिया गया है, और इस पारे में जो उसका ज़िक्र है। फिर इस पारे में दूसरी रकू में आयतुल कुर्सी है, जो कि कुरान मजीद की अफजल तरीन आयत है, और इसके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाज़रा है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बी अन अताहुल्लाहुल मुल्क से। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से जो मुनाज़रा हुआ उसको तफसील से ज़िक्र किया गया है। अब नमरूद जो था वो कहता था कि नाउज़ुबिल्लाह कहता था कि मुझे सजदा करो, और अपने आप को जो है वो खुदा होने का वो दावा करता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दलाइल के साथ जो है बड़ी अपनी ताकत के साथ और खामोशी से ये जो है मुनाज़रा किया, और इसको जो है इसके ऊपर जो है फ़तह भी पा ली। अब यहाँ से ये चीज़ हमें एडवाइस मिलती है कि किसी के साथ दीन की बात पर मुनाज़रा करना जो है गुनाह नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से दीन में दावत है जिहाद की, तबलीग की, इमामत की, ख़ुताबत की, इसी तरह से ये मुनाज़रा भी दीन का हिस्सा है। अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, उनसे छोटा या कोई बड़ा गुनाह का काम नहीं करते। अगर मुनाज़रा करना गुनाह होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कभी भी इसको ना करते। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक तबाहशुदा बस्ती से उनका जब गुज़र हुआ। एक दफ़ा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुज़रे थे, और बस्ती काफ़ी खस्ता हालत में थी, बहुत ज़्यादा तबाह व बर्बाद हो चुकी हुई थी। उनके दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह ताला इन्हें मतलब उनकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं, कुछ मिल नहीं रहा, खाक है। उनके दिल में एकदम से इंसान के कभी-कभी दिल में ख़्यालात आते हैं ना ऐसे कि हम दोबारा किस तरह ज़िंदा होंगे, क्या होगा, फिर कैसा होगा। तो नौज़ुबिल्लाह ऐसे ख़्यालात नहीं आने चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। तो यहाँ से बताया गया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख़्याल है कि अल्लाह ताला इन्हें दोबारा कैसे ज़िंदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल तक मौत को तारी किया, फिर उन्हें ज़िंदा किया, और उनको फिर पता चला कि ये किस तरह से, ये कभी तफसीर में इंशाल्लाह तफसील से बताएंगे। अभी जस्ट मौज़ूआती तौर पर, सिर्फ खुलासे के तौर पर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की मिसाल दी गई है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हुब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में ख़र्च करने वाले की मिसाल दी है, और इस तरह से मिसाल दी है कि अगर कोई एक किसान जो है ज़मीन में एक दाना बोता है और इससे 7 बालियाँ उगती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं, तो किसान एक दाना खर्च करके 700 दाने हासिल करता है। यही हाल उस शख्स का है जो अल्लाह ताला के रास्ते पे 1 रुपया खर्च करके सैकड़ों नेकियां कमा लेता है। फिर अल्लाह ताला ने सूद की हुर्मत और सूद पर वईद भी बयान की है। वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़हबू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। फिर सूद की हुर्मत को बयान फरमाया कि ये जो आप लोग सूद लेती हो, इस पर अल्लाह ताला ने सख्त वईद की है, और कहा है कि अल्लाह ताला ने सूद खोर के साथ ऐलान जंग किया है। जंग का ज़ाब्ता ये है कि जिससे जंग होती है एक फ़रीक की उससे सबसे कीमती चीज़ को उसका तबाह बर्बाद किया जाए, यानी जंग इस तरह से की जाए कि उस फ़रीक की जिससे जंग हो उसकी सबसे कीमती चीज़ को तबाह बर्बाद किया जाए। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे कीमती चीज़ जो है ईमान है। तो कोशिश रखनी है कि अल्लाह के रास्ते में अपने ईमान को जो है, अपने ईमान को अल्लाह के रास्ते पे लगाना है, अल्लाह के रास्ते में अपने ईमान को मजबूती करनी है। और सूद को जो है जो लोग हलाल समझते हो उनका जो है ईमान से जो ख़ात्मा है वो ईमान ख़त्म हो जाता है उनका, और वो हराम को जो है वो हलाल समझना शुरू हो जाते हैं। और इस पर मदामत करनी है, तो तौबा नहीं करता तो ख़ुद भी वो भी खदशे में रहता है। जो लोग तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों पर निदामत नहीं होती, उनके किसी के साथ दिल तोड़ गया, किसी के साथ हम अक्सर होते हैं, हम किसी को कह देते हैं
کہ یار یہ تو شخص ایسا ہے، لباس میں ایسے. میں ہمیشہ منع کرتی ہوں کسی کے لباس پہ، کسی کے رہن سہن پہ تنقید مت کیا کریں. اللہ عالم کی واللہ عالم، مطلب اللہ اکبر، اللہ جانتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اچھا یا کتنا برا ہے. ہمیشہ اپنی اصلاح کیا کریں. ہاں اس کو کوئی غلط رستے پہ چل رہا ہے تو اس کو بتا دیں، اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں. ہمیشہ چھوٹوں بہن بھائیوں پہ بھی احسان کر کے مت جتایا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر مالی معاملات کا بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جو مالی معاملات ہوتے ہیں، دین کے، تجارت کے، رہن سہن کے مسائل جو ہوتے ہیں، ان کے لیے نا ایک جو ہے تحریر دستاویز تیار کر لیا کرو، تاکہ اس پہ کوئی بھی گواہ بھی بن جائے اور جو ہے تمہیں بعد میں جو ہے مشکلات کا سامنا بھی نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جامع اور مفید ترین دعا ہے جو ہمیں تحفے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ملی، اور ہمارے لیے یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. ایک تو تحفہ قرآن ہے، اور ایک تحفہ یہ کہ ہم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور پھر قرآن مجید ایک بہترین تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جامع ترین دعا بھی جو ہے تحفے میں دے دی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصر على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں. ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے. آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے. آمین. سورۃ البقرہ کی یہ جامع اور مفید ترین آیت کا ذکر ہے. یہاں بھی اگر احکام کی تکمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر معاملہ فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. آمین. اب آگے ہمارے پاس سورۃ آل عمران سٹارٹ ہوتی ہے. آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور عمران ایک شخص کا نام ہے. یہاں پہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد کا اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام جو ہے آل عمران یعنی اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے عیسائیوں کے وفد کی خدمت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا تھا، اور اس کے بارے میں ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی سے جو 60 افراد کا وفد تھا، وہ لے کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا. حضرت علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا، ان کو نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا. ان کا کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت السلام کو کلامت اللہ اور روح اللہ بھی انہوں نے کہا. تو پھر گفتگو کی ترتیب یہ تھی عیسائیوں کو بہت ناسا تھا کہ ہمارے ہاں شاعری بہت خوب ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا جس نے کوئی بہت عمدہ کلام کہے. اور نعوذ باللہ عیسائیوں کی ایک وفد نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب نعوذ باللہ گستاخی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پسندیدہ شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور ان کو انہوں نے جب شاعری کی ان کے مقابلے میں، تو عیسائیوں کو شکست کھا گئے عیسائی. تو حسان بن ثابت نے بڑے خوبصورت شعر کہے تھے. میں صرف ان کا ترجمہ صرف بتاؤں گی آپ کو. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی، ابھی تک چند سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے وہ سبھی رکھا ہے میرے مولا تجھ میں. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہوں نے اس چیز پہ جو تھی حسان بن ثابت نے یہ اشعار پڑھے اور وہ شکست کھا گئے. پھر خطابت پر ناز تھا عیسائیوں کو. جی ہاں، ہمارا جو ہے اپنا خطیب کھڑا کیا انہوں نے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا. پھر جب دلائل کی باری آئی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کی عقیدہ تسلیت کی تردید فرمائی. اب اللہ اکبر، جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دلائل دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہاں کون ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے. اہل کتاب کے جرائم سے ہیں. یہاں پہ اہل کتاب کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے ناحق قتل کرتے تھے، انبیاء کی علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ان پر ظلم و تشدد کرتے تھے، اور ان کے اعمال جو ہے، ان کے جرائم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اعمال کو ضائع ہونے اور جہنم میں داخل ہونے کی پھر ان کو وعید سنا دی. پھر کفار کو ولی یا دوست نہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے
بہت یہاں پہ واضح طور پہ فرمایا ہے کسی کافر کو، کسی کفار کو اپنا دوست نہیں بنانا. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بس ہمیں حکم دیا گیا ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں، عربک میں ہم موالات کہتے ہیں، کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، مطلب واقعی ضرورت، وقتی ضرورت جس طرح سے ہوتی ہے اپنے ماحول کو کارساز رکھنے کے لیے، ایسے تعلقات جسے مدارت کہتی ہیں اس کی گنجائش ہے. لیکن مگر یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ تعلق کس حد تک ہونا چاہیے، کہ وہ شخص کی نیچر کس طرح ہے، کہ وہ کفار کے کس زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات کا بیان ہے. حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے. سب سے پہلا واقعہ جو ہے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے. اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت مریم کی والدہ حضرت حسنہ بنت فاقوس کا ذکر ہے. ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانگی یا دعا کی ہم کہہ سکتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی. تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں نے دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری بیٹی ہے تو اب یہ بیٹی کیا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دیے. تو بعض کا دینی معاملات میں بیٹیاں جو ہیں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں. بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے بیٹی کی پیدائش پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اس کی تو ہاں بیٹیاں ہی بس پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ اس طرح سے نہیں ہے. بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے والد کا جا کے کہو کہ اب میں اس کا سہارا بنوں گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد نظر کا معاملہ، پھر نظر کا مسئلہ بیان کیا گیا. نظر صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کی ہرگز نظر، یعنی عبادت وغیرہ، کوئی فطرانہ وغیرہ دینا، یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ واقعہ جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہوں نے حضرت مریم جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی، ان کے پاس جو تھے بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ تور تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں. تو حضرت مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی. حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے، جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دی ہیں اس طرح مجھے بھی اولاد دے. جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بڑی اور بانج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسے بیٹی عطا فرمائے. اور ہر حال میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور یہ اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دلی محبت کے اظہار کرو، ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کرو. پھر تیسرے نمبر پہ جو اس میں واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن. پھر حضرت علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا گیا. خدا کے کلام کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے تو پیدا نہیں ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرشتہ یعنی ایک بشر کو جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت مریم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب ان کو کہا کہ جو ہے حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی یعنی والدہ یہ محترم یعنی بیٹا ہونے کی اجازت دی، آپ جو ہے اب حاملہ ہوں گی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ نعوذ باللہ اس طرح کس سے ہو سکتا ہے، میں تو نہ بدکار ہوں، نہ میرا کردار کچھ اس طرح کا ہے، نہ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے لیے ممکن ہے، بے شک وہ وَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، بے شک وہ کن فیکون فرمائیں گے اور تو سب ہو جائے گا. تو اسی بدولت کے ذریعے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش ہوئی. پھر یہودیوں نے جو تھا مکر اللہ مکر اللہ، اور ایک جو ہے وہ بڑا مکر تیار کیا. انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا وہ مکر وہ اپنے ہی پلاننگ کر رہے تھے، وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پلاننگ کرنے والے تھے. واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہترین کارساز اور پلان کار تھے، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے تھے. تو بے شک اللہ ہی کی تدبیر غالب رہنی تھی. وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا، اور اس کے بعد فرمایا اور میں ہی تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، اور تمہیں پریشان ہونے کی عیسیٰ علیہ السلام کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب کچھ جو ہے اہل سنی جماعت ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے آسمان میں ہیں، زندگی میں ہیں اور جی رہے ہیں، اور ایک دن دوبارہ آئیں گے اور امت مسلمیہ پہ جو ہے وہ پیغمبر کی حیثیت سے آئیں گی. لیکن نظر یہود جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، وہ آسمان پر حیات نہیں ہے. لیکن نعوذ باللہ وہ آسمان پر حیات ہیں.
پھر عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وابناکم نساء و نساءکم و انفسنا انفسکم، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلائل سننے کے لیے جب ان کے باوجود انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبالغہ کی دعوت دی. لیکن وہ ظاہر بات ہے وہ ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ علم ہے، ہم مبالغہ کریں گے ہم تو شکست کھا جائیں گے. تو انہوں نے مبالغہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو ہدیہ دیا، اور ہدیہ دے کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن بظاہر وہ چلے گئے. حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے. اب ہم اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر جو ہے 4 بھی کریں گے تاکہ ہم ذرا جلدی سے دورہ قرآن کو کمپلیٹ کر سکیں. اتنا لمبا نہیں ہوتا، بہت مختصر اور بہت چھوٹا کر کے میں بہت بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اب اس میں جو ہے سورۃ آل عمران میں اگلی بات جو محبوب ترین چیز خرچ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ جو ہے ہمیں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کی خصوصیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی ہم نشانیاں ہیں جس میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. پھر زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا. انہوں نے جب ایڑیاں رگڑی تھیں جو کہ حتیم میں، جو شخص حرم میں داخل ہوئے ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے. پھر حج کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا بیان فرمایا ہے. جو شخص جو ہے حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو وہ، اور وہاں قیام کا خرچہ بھی ہو سو، تو عورت جو ہے اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ ضرور حج ادا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے امت محمدیہ کی فضیلت بتائی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ اکبر. اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فضیلت دی ہے، اور ہم کتنے گناہ گار اور کتنے ناشکر ہیں کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں. اس میں امت کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں المنکر بھی کرتے ہیں. یعنی منکر چیزوں سے جو ہے جن چیزوں سے انکار کرنا چاہیے، کفر کی چیزوں سے، ان سے انکار بھی کرتے ہیں، اور مجھے دیکھے بغیر میری چیزوں پہ، میری کتابوں پہ ایمان بالغیب بھی لاتے ہیں. اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں. کفار و منافقین سے دلی دوستی کی ممانت. پھر یہاں پہ بالکل اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے ان کو منع فرمایا ہے، مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو. اب کسی کفار سے کسی مسلمان لڑکی کو محبت ہو جائے تو یہ تعلق نہ رکھو. ہاں اگر وہ کافر شخص جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ تعلق جو ہے جائز ہے. ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہو. ہاں البتہ رکھ رکھاؤ جو ہے وہ وقتی ضرورت الگ چیز ہے. پھر غزوات کا ذکر کیا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پھر غزوات کا ذکر کیا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمر الاسد. یہاں تفصیل سے جو ذکر جو ہے اس بارے میں غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ 55 آیات پر مشتمل یہ ذکر ہے. اسلام کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا تھا. جنگ بدر ہے جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی. انہوں نے ان کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی. 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی انہوں نے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کے جو تھے خطا کے طور پہ وہ مسلمان کیا ہوئے تھے جو 50,000 کا جو 50 افراد کا جو دستہ تھا نا، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے کافروں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور وہ جو ہے وہاں پہ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ ان میں شامل ہوئے. ان غزوات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے اسلام میں جہاد کو غالب آنا، اسلام کو بتانا ہے کہ اسلام جو ہے جہاد سے ہی غالب آیا ہے. پھر اس کے بعد ذاکرین کا تذکرہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو بے شک بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. پھر سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کا حکم دیا ہے تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرو. اگر تم پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تم یہ مت کہو مایوس مت ہو، بلکہ اس میں ہمت مت ہارو، بلکہ اس پہ کہو انا الصابرین، یا اللہ میں نے صبر کیا، یا اللہ بے شک تو ہی میری مشکل کو آسان کرنے والا ہے. اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وقت، یہ دنیا یہ عارضی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے دنیا یہ وقت یہ عارضی ہے، اور یہ کٹ ہی جانا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے صبر پہ بہت اچھے جو ہمیں پھل دیں. کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ دل دکھاتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، آپ کا حق مار دیتا ہے،
اب کوشش کیا کرو اسے معاف کر دیں. کبھی کبھار معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ اسے معاف کر دیں, اور جو ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اب سورۃ النساء جو سب سے بڑی خوبصورت صورت لگتی ہے مجھے. اب اچھا پتہ ہے ہمارے پاس نا ایک اکثر بچیاں مجھ سے کویشچن کرتی ہیں کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے نا مردوں کے لیے جو ہے جنت میں نا حوریں رکھی ہیں, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو دیکھیے بھائی دنیا میں ہی مردوں کے لیے تو وہ آخری دنیا میں آنا نا, اپنی دنیا میں وہاں پہ بھی عورتوں کا ذکر چلنا ہے, فضیلت عورتوں کی وہاں پہ بھی ہوگی. پھر دنیا میں بھی دیکھیں جہاں مرد کو افضل مقام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ایسی صورت ہے جو کسی مرد کے نام پہ ہو, جو صرف ایسی صورت ہے جو صوت الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت ہوئی ہو, نازل ہوئی ہو, نہیں, صرف اور صرف صورت النساء ہے جو عورتوں کو کہتی ہیں, نساء عورت کو کہتی ہیں, یہ خواتین کے متعلق ہے, یہ خواتین کے لیے صورت ہے. ہم تمام مسلمات امہات المومنین پھر اس کے بعد ہم جو ہیں مسلمان خواتین, مومن خواتین, ہم سب کے لیے یہ صورت ہے. تو کتنی فضیلت کی بات ہے, اللہ اکبر, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب کل آمین. اسلام کی نظر میں اب عورت کی عظمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی قرآن پاک میں ایسی صورت جو نہیں ہے جو الرجال یعنی مردوں کے نام سے نازل کی ہو, صرف صورت النساء ہے. اس سے خواتین کو جو ہے اپنی قدر و عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے. جو یہ خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے تو اسلامی حقوق ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ یہ وہ ہمیں تو عزت نہیں دی, یہ اس طرح کی ناانصافی ہوئی ہے, تو اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ عورتیں جو ہیں اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو وہ بہترین جو ہے وہ مقام کے اوپر فائز ہیں. پھر یتیموں کے مال کے بارے میں بتایا گیا ہے, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا خَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے, نہ ہی ان سے کھائیں, نہ ہی ان میں سے عمدہ مال کو, یعنی آپ ایسے کریں کہ آپ کو جو اچھی چیز لگتی ہے آپ وہ نکال کے رکھ لیں, بھی یہ غریب مسکین ہے اس نے کون سا کچھ بولنا ہے, تو یہ ایسا کرنا بہت ہی کرنا بڑا ہی گناہ کبیرہ ہے. پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے استطاعت رکھتا ہے, وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس صورت میں کہ وہ اپنے حقوق جو ہے وہ سب کے ساتھ پورے کرے. ایسا نہیں کہ کسی ایک کا حق جو ہے وہ کھا جائے, اس طرح سے نہیں. پھر اس کے بعد میراث کا بیان بتایا گیا ہے کہ ہر ایک میں یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے, پھر عورتوں کو, پھر وومنس کو, بچوں کو, اس کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے جو ہے مقرر کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر ہے, محرمات کا بیان فرمایا وحرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. محرمات کو بیان یہ فرمایا یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے, کس سے ناجائز ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی 3 اسباب ہیں. نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں جائز, پھر رضاعت یعنی جو دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں, پھر مصاہرت یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں نا, یعنی کسی عورت سے جب نکاح یا رخصتی ہو گئی ہے تو کی والدہ یعنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو, قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.